नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम के एक एक पारे के मज़ामीन का जायज़ा एक एक नशिस्त में आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह आज हम 15वें पारे के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। नाज़रीन किराम सबसे पहले हमेशा की तरह तारुफ पेश खिदमत है। तारुफ के हवाले से पहली बात जो जिक्र की जा चुकी है कुरान करीम के पारा नंबर 15 का मुताला ये आज हमारे पेश खिदमत है और ये 15वां पारा सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 1 तक सूरतुल कहफ रुकू नंबर 9 पर मुश्तमिल है और इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 तक सूरतुल कहफ आयत नंबर 74 ये आयात हैं इन दो सूरतों की जो 15वें पारे में शामिल हैं। इसके बाद हमेशा की तरह मकासिद मुताला की तरफ चलते हैं। मकासिद मुताला के हवाले से पारा नंबर 15 की आयात के मज़ामीन का जायज़ा आपके इल्म की सूरत का ओवरव्यू भी आपके सामने पेश किया जाता है और फिर आयत ब आयत भी तारुफ आपके सामने जायज़े के तौर पर रखा जाता है। फिर मुंतखब आयात का मुताला आज दोनों सूरतों से आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह और आखिर में ज़ेर मुताला आयात में बयान शुदा अहम अवामिर और नवाही का तस्करा भी हमेशा की तरह यानी डूज एंड डोंट्स का बयान भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन किराम इससे पहले कि 15वें पारे का बाकायदा आगाज़ करें जिसका आगाज़ सूरह बनी इसराइल से होता है, रब्ते सूरत आपके सामने रखना चाहेंगे। 14वें पारे के इख्तिताम पर सूरत नहल का इख्तिताम हुआ और 15वें पारे का आगाज़ सूरह बनी इसराइल से होता है। आइए इन दोनों सूरतों का रब्ते सूरत समझने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से पहली बात सूरत नहल में हिजरत की फजीलत का जिक्र था। सूरह बनी इसराइल में हिजरत के हवाले से बाकायदा दुआ का जिक्र है और यह हिजरत है हिजरत मदीना जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ़ ले जाते मदीना तय्यबा की तरफ और हिजरत के सफ़र के दौरान दुआ का जिक्र भी आता है जो सूरह बनी इसराइल में नकल की गई। मज़ीद बड़ा रब्त के हवाले से नोट कीजिएगा सूरत नहल में हिजरत मदीना से क़ब्ल मुश्रिकीन के साथ कशमकश का बयान था। मक्का मुकर्रमा में 13 बरस की कशमकश जारी रही मुश्रिकीन मक्का के साथ और हिजरत मदीना से क़ब्ल इसी का तस्करा कुरान हकीम करता है। मजीद बना सूरह बनी इसराइल में से यहूद का बयान है जिनसे हिजरत मदीना के बाद साबिक़ा पेश आने वाला था। हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में मुश्रिकीन के साथ साबिक़ा पेश आया, हिजरत के बाद यहूद से साबिक़ा पेश आएगा जो मदीना में आबाद थे। चुनाचे उनके ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू सूरह बनी इसराइल में हमारे सामने आती है और बनी इसराइल ही में से यहूद भी हुए। आखिरी बात रब्ते सूरत के हवाले से है दोनों सूरतों में माशरती हिदायत अता की गई हैं। आपके इल्म की सूरत नहल आयत नंबर 90 में वो आयत है कि जो जुमे के खुतबात में तिलावत की जाती है उसमें माशरती हिदायत अता की गई और सूरह बनी इसराइल के 3 और 4 रुकू में अहम माशरती हिदायत बयान हुई हैं जिनका जिक्र आगे चलकर आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम इसके बाद अब चलते हैं सूरह बनी इसराइल के आगाज़ की तरफ। पहले सूरह बनी इसराइल के मज़ामीन का तज़किया एक ओवरव्यू की सूरत में आपके सामने पेश खिदमत है। आयत नंबर 1 सफ़र मेराज मस्जिद हराम ता मस्जिद अक़सा ये जिक्र आया है पहली ही आयत में सूरह बनी इसराइल की। आयत 2 ता 10 बनी इसराइल के लिए इबरत व नसीहत साबिक़ा वाक़यात को जिक्र करके यहूद मदीना को इबरत दिलाई जा रही है कि तुमने अगर अपनी रविश को दुरुस्त न किया और हक़ की मुखालफत पर अड़े रहे तो तुम्हारा अंजाम भी पिछलो ही की तरह होगा। फिर आयत 11 ता 22 पूरी नौ इंसानी के लिए इबरत व नसीहत और खुसूसन दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देना इस मज़मून को यहाँ पर तफसीलन बयान किया गया। इसके बाद आयत 23 से 40 इस्लाम की माशरती हिदायत और इस पर आगे चलकर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह तफसीलन। फिर आयत 41 से 60 मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश जो मक्की दौर का एक बुनियादी मौजू है वो बयान हुआ। आयत 61 तक 65 इबलीस की इंसान दुश्मनी और वो तरह तरह से गुमराह करने की कोशिश करेगा इसका जिक्र हुआ है। आयत 66 तक 70 अल्लाह के एहसानात और इंसानों की नाशुक्री। अल्लाह तो अता किए चला जाता है लेकिन बंदे नाशुक्री पर अड़े रहते हैं, नाशुक्रों का जिक्र हुआ है। आयत 71 तक 100 मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश वो तरह तरह के मुतालबात करते थे कि ये करके दिखा दें वो मौज़ा दिखा दें, इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू यहाँ पर आई है। फिर आयत 101 तक 104 बनी इसराइल का माजी और मुस्तकबिल माजी के ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू आई जो कुछ इनके ऊपर हालात वारिद हुए। मुस्तकबिल के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर तुमने हक़ का साथ न दिया तो जिस तरह माजी में तुम्हारी पिटाइयाँ होती रहीं आइंदा भी तुम्हारे साथ ये मामला होकर रहेगा।
آیات 105 تا 109 عظمت و تاثیر قرآن، قرآن حکیم سے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے، کیا اثر پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کی آنکھیں بہہ اٹھتی ہیں اللہ کے کلام کو سن کر، آنسوؤں سے بہہ اٹھتی ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور آخر میں آیات 110 تا 111 توحید باری تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، نظری توحید کا ذکر بھی اور عملی توحید اور توحید کے عملی تقاضوں کا بیان بھی اس مقام پر عطا ہوا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا تجزیہ تو آپ کے سامنے پیش ہوا ایک اوور ویو کے طور پر۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور مراد یہ کہ آیت با آیت اس پوری سورت کے مضامین کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، سفر معراج، مسجد حرام تا مسجد اقصی۔ آپ کے علم میں معراج کا واقعہ یقیناً ہے، اس کا جو زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور آسمانوں کی بلندیوں پر جانا اور رب کائنات سے ملاقات کا تذکرہ یہ سورۃ النجم میں آتا ہے 27 پارے میں، اور تفسیرات پھر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ آیات 2 تا 3 ہدایت ربانی کا لب لباب، اللہ ہی پر بھروسہ۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی رہا جو یہاں بھی بیان ہوا، توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آیات 4 تا 7 بنی اسرائیل پر عروج و زوال کی 2 ادوار، ان کی سابقہ تاریخ کا بیان ہے کہ جہاں 2 زوال سے یہ 2 4 ہوئے، 2 مرتبہ عروج بھی ان کو عطا ہوا تھا۔ اس تاریخ کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ سابقہ امت کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنے معاملات کو درست کرنے اور رکھنے کی کوشش کرو۔ آیات 8 تا 10 عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم، اس قرآن سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائیں گے، عروج بھی عطا فرمائیں گے، یہ ذکر ہوا۔ آیت نمبر 11 اللہ سے معین شے نہیں بھلائی مانگو، اصرار نہ کرے آدمی کہ اللہ یہی مجھے دے دے، بلکہ اللہ جس بات میں خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، تو خیر و بھلائی کا سوال اللہ سے کیا جائے۔ آیت نمبر 12 رات اور دن اللہ کی 2 رحمت بھری نشانیاں، یہ دن رات کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار، اور اس میں بڑے فوائد ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے رکھے، اس کی توجہ دلائی گئی۔ آیات 13 تا 14 کوئی شے منحوس نہیں، نحوست تو بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ معاملات زندگی میں جب بندے گناہ کرتے ہیں تو پھر نحوست ان پر آتی ہے، اللہ کے فیصلوں میں یا اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصول اور معاملات میں معاذ اللہ کوئی نحوست کا پہلو نہیں۔ آیات 15 تا 17 قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے، اندھیرے میں اللہ نے نہیں رکھا، کتابیں نازل فرمائی، پیغمبروں کو بھیجا، اتمام حجت ہوتی رہی، پھر اگر قوم ڈٹی رہی تو پھر اللہ کا عذاب بھی آتا رہا۔ آیات 18 تا 22 طے کر لو طلبگار دنیا کے ہو یا آخرت کے، یہ موضوع بڑی وضاحت کے ساتھ اس مقام پر آیا۔ دنیا چاہو گے دنیا خوب مل رہی ہے، ویسے بھی مل جاتی ہے، بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے، آخرت چاہتے ہو تو واقعاتاً محنت کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ آیات 23 تا 25 اللہ کے حق کے بعد حق والدین کا ذکر، یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 40 تک جہاں اسلام کی معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان آیات میں 304 رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، ان آیات میں جو تورات کے 10 مشہور احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، ان کا یہ قرآنک ورژن ہے، ان کا خلاصہ جو قرآن اس مقام پر عطا فرمایا، والدین کے تعلق سے بھی گفتگو آئی ہے۔ پھر آیات 26 تا 30 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایات، رشتہ داروں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر بھی خرچ کیا جائے، بیجا مال نہ اڑایا جائے، اور اعتدال کا رویہ معاملات مال میں اختیار کیا جائے۔ پھر آیات 31 تا 35 مال، جان اور آبرو کے تحفظ کے لیے ہدایات، قتل ناحق سے منع کیا گیا، کسی کی جان لینا ناحق اس سے منع کیا گیا، کسی کی عزت سے کھیلنا منع کیا گیا، زنا کے راستوں پر پابندی لگائی گئی، مال کو بیجا اڑانا اس سے بھی روکا گیا ہے۔ آیت نمبر 36 علم کی فضیلت کا بیان، بتایا گیا کہ تمہاری کوئی سوچ یا فکر ہو یا عمل، اس کے لیے علمی بنیاد تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 37 اپنی اوقات پہچانو، تم اکڑ کر چل کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، اپنی اوقات میں رہو اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آیات 38 تا 40 اللہ کا ہر حکم حکمت بھرا ہے، جو احکامات اس نے عطا فرمائے تو وہ الحکیم ذات ہے، حکمت بھرے احکامات ہی ہیں جو رب کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ آیات 41 تا 44 اللہ کی بلند شان، اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ اس مقام پر ہوا، اور یہ قرآن حکیم کا ایک بنیادی موضوع توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا تذکرہ۔ آیات 45 تا 48 سرداران قریش کی محرومی، کہ اتنا بڑا پیارا کلام قرآن حکیم کی صورت میں عطا ہوا مگر یہ اکڑ میں مبتلا ہوئے جانتے بوجھتے حق کو رد کر رہے ہیں۔ آیات 49 تا 52 آخرت کے حوالے سے مشرکین کے 3 سوالات،
مر جائیں گے تو کون ہمیں کھڑا کرے گا، اور آخرت کے بارے میں شبہات کا شکار تھے تو طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ مقصد یہ نہ ہوتا کہ جواب مل جائے گا تو مان لیں گے، مقصد یہ ہوتا کہ جان چھڑائی جائے اس دعوت حق سے۔ آیت نمبر 53، انسانوں کی خوش کلامی شیطان کی ناکامی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ غصے میں اور طیش میں آ کر بد کلامی پر اتر آئیں اور اس کا کام آسان ہو، دعوت کا کام رک جائے، لیکن انسان خوش کلامی کی روش کو اختیار کرے گا تو شیطان کا مشن وہ ناکام ہوگا۔ آیات 54 تا 55، اللہ تمام انسانوں کے حال سے واقف ہے، چاہے باطن کا معاملہ یا ظاہر کا معاملہ، الفاظ کا معاملہ یا اعمال کا معاملہ، ہر بات اللہ کے علم میں ہے۔ پھر آیات 56 تا 57، اللہ کے محبوب بندوں کا حال، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف بھی کرتے ہیں۔ آیت 58، دنیا کی ہر بستی فنا ہو کر رہے گی، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، سب کو کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 59، فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کی حکمت، اپنے منہ سے کہتے تھے ایسا کر کے دکھا دے ویسا کر کے دکھا دے، بار بار بتایا گیا تمہاری خواہش پر معجزہ ملا اور تم نے حق قبول نہ کیا تو پھر عذاب آئے گا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا جن کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا مگر وہ نہ مانے۔ آیت نمبر 60، آیات متشابہات، واقع معراج کا تذکرہ بھی اور زقوم کے درخت کا تذکرہ بھی۔ وہ زقوم کا درخت سورۃ الدخان میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ مشرکین کے لیے، یہ بیان مشرکین کے لیے آزمائش بن گئے، وہ مان کر نہیں دیتے۔ آیات 61 تا 65، ابلیس کی انسان دشمنی، وہ تلا ہوا ہے انسانوں کو جہنم کے راستے کی طرف لے جانے پر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 66 تا 69، اللہ کے احسانات، انسانوں کی ناشکری، اللہ کی نعمتیں بے شمار مگر بندے ناشکری پر اڑے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 70، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیات 71 تا 72، جان بوجھ کر سرکشی کرنے والا روز قیامت اندھا ہوگا، جانتے بوجھ سے جس نے حق کو دنیا میں فراموش کیا، حق کی طرف سے اندھا بنا رہا، کل اندھا ہی بنا کر اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ آیات 73 تا 75، کافروں کو دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں قرآن سے ہے، اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کے کلام کو دراصل جھٹلا رہے ہیں۔ آیات 76 تا 77، ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہوا، فرمایا کہ اگر مشرکین نے ایسی کوشش کی بھی تو یہ لوگ زیادہ دن ٹھہر نہیں سکیں گے آپ کو نکال دینے کے بعد مکہ مکرمہ میں، ان پر بھی پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر آیات 78 تا 79، 5 وقتہ نمازوں کا حکم عطا ہوا۔ آیات 80 تا 81، ہجرت غلبہ دین کا آغاز ہے، یہ مشقت مشکلات تو آتی ہیں پھر یہی عروج کا پیش خیمہ بنتی، یہ ہجرت جو ہے غلبہ دین کی جد و جہد کا ایک بہت بڑا مرحلہ اور اللہ کا دین پھر غالب ہو کر رہے گا، اس کی بشارت عطا ہوئی۔ آیت نمبر 82، عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے، قرآن کو تھامو گے تو اللہ عروج عطا فرمائے گا۔ آیات 83 تا 84، دنیا کے حالات کا تأثر مت لو، یہ بدلتے حالات تو آزمائش اور امتحان کے طور پر ہیں۔ آیت نمبر 85، روح کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، یہ سوال یہود نے کرایا مشرکین کی زبان سے، اللہ نے جواب دلوایا رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے قرآن نازل فرما کر کہ روح کی اصل حقیقت تو اللہ کے علم میں، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آیات 86 تا 87، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل نزول قرآن، بے شمار فضائل رسول اللہ علیہ السلام کے سب سے بڑا فضل کیا ہوا؟ آپ پر قرآن جیسے کلام کا نزول ہوا۔ آیات 88 تا 89، قرآن جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا، چیلنج دیا گیا، ممکن ہے تو لا کر پیش کرو مگر ممکن ہی نہیں ہے۔ آیات 90 تا 93، فرمائشی معجزات کی فہرست، یعنی یہ کہتے تھے کوئی باغ ان کے ساتھ ہوتا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خزانہ یہ لے کر آتے، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نازل ہوتا، کوئی نہر یہ جاری کر کے دکھا دیں، یہ ان کے فرمائشی معجزات جو منہ سے مانگتے تو اس کی فہرست یہاں پر قرآن نے بتائی ہے۔ آیات 94 تا 96، تمام رسول انسان ہی تھے اور انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا تھا، اللہ نے پیغمبروں کا انتخاب بھی انسانوں میں سے کیا۔ آیات 97 تا 100، گمراہوں کا المناک انجام، وہ اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے جو پیغمبر کی دعوت کو جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیات 101 تا 103، فرعون کی ہٹ دھرمی اور بربادی، اللہ تعالیٰ بتا رہے فرعون جیسے ظالم و جابر کو بھی اللہ نے غرق کر دیا، تو یہ مشرکین مکہ کے سردار کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 104، قرب قیامت یہود ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے، یہ اشارہ تفسیرات احادیث میں ہے کہ ان پر آخری ایک عذاب ایسا آنا کہ سب مٹا دیے جائیں، یہ باقی ہے، اور قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہوگی اور دجال بھی ظاہر ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ دجال قتل بھی ہوگا اور اسی دور میں یہود کا خاتمہ بھی ہوگا۔ یہ اشارہ قرآن میں کہ یہ سب ایک مقام پر جمع
ہوں گے یہود، اور آج اسرائیل کی ریاست بنی اسی لیے کہ دنیا کے کونے کونے سے یہودی ایک جگہ جمع ہو، بالآخر ان کا آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جائے۔ تفسیرات احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ آیات 105 تا 109 قرآن مجید کی عظمت اور تاثیر، یہ قرآن جو ہے وہ دلوں کو بھی ہلا دے اور آنکھوں کو بھی نم کر دے اور آنسو بہہ اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 110 سارے اچھے نام اور صفات اللہ ہی کے ہیں تو اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارا جائے۔ آیت نمبر 111 توحید باری تعالیٰ کا خزانہ حمد و ثنا بھی اللہ کے لیے ہے اور اس کی بڑائی قائم کرنے، نافذ کرنے کا تقاضا بھی اس صورت کے آخر میں ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، بہرحال طویل صورت 111 آیات اس میں تھی اور ان آیات کا جائزہ آپ کے سامنے کسی درجے میں پیش کیا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 ہی ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقع معراج کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1۔ سبحان کا لفظ ہے، اللہ پاک ہے، کیا مطلب؟ ہر کمی اور عیب سے پاک ہے، وہ کل قدرت رکھنے والا ہے اور وہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، ساتوں آسمان کی سیر کرا دی۔ وہ مقام بھی آئے کہ جبرائیل نے عرض کی کہ اس سے آگے میں بڑھا تو میرے قدم، میرے پر جل جائیں گے، اور وہاں پھر رب کائنات سے ملاقات، رسالت مآب علیہ السلام کی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ ساری کائنات ہی گویا روک دی گئی، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی دروازے کی، اور یہ سارے مشاہدات اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کرا دیے۔ یہ مکی دور کا واقعہ ہے اور زمین والوں نے، واقعہ طائف مشہور واقعہ ہے، زمین والوں نے آپ کو ناکام کرنے یا دبانے یا مٹانے کی معاذ اللہ ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں، تو آسمانوں کے رب نے آپ کی عظمت کا اعلان فرمایا اور آپ کی شان بلند کا اظہار انسانوں کے سامنے فرما دیا کہ جس ذات نے یہ عروج آپ کو عطا فرمایا، اب آئندہ کے سالوں میں اللہ کا دین بھی رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں غالب ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیات ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 سے 25، حقوق والدین کا ذکر۔ والدین کے تعلق سے کم از کم 5 مقامات پر اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا بیان آیا ہے، کم از کم 5 مقامات پر قرآن حکیم میں۔ البتہ یہ مقام ان سارے مقامات کے تعلق سے اہم ترین ہے۔ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ترجمہ کرتے ہیں آیات کا۔ ارشاد ہوا اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ مختصراً چند باتیں۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ اللہ خالق ہے، ماں باپ بھی بہرحال مخلوق ہیں، مگر کچھ باتیں مشترک ہیں۔ اللہ خالق، ہماری پیدائش کا ذریعہ ماں باپ۔ اللہ رازق، مگر پرورش کا ذریعہ بنے ماں باپ۔ اللہ دیے چلا جاتا ہے، اس کو مخلوق سے کوئی توقع نہیں، کچھ چاہتا نہیں ہے۔ ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپاتے اولاد پر بغیر کسی توقع کے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں معذور اولاد پیدا ہو جائے تو اس پر ماں باپ کو اپنے آپ کو زیادہ کھپانا پڑتا ہے، ملتا کچھ نہیں ریٹرن کے طور پر، مگر وہ کھپائے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات، خاص طور پر بڑھاپے کا تذکرہ۔ بڑھاپے میں چڑچڑاہٹ بھی آ جاتی ہے، ضد بھی آ جاتی ہے، یہی اولاد کا امتحان زیادہ ہے۔ اب اف بھی نہ کہنا، یہ اس اف کو ہم اپنی اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو بنے گا ہوں۔ کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، ہوں بھی نہ کہنا، نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے جھکے رہنا،
صحیح یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی احسان نہیں کریں گے، ماں باپ پر حق تو ادا نہ ہوگا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یوں دعا کرو اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت کا معاملہ فرمایا تھا۔ ماں باپ حیات ہو تب بھی بڑی پیاری دعا، تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے مستحق، ماں باپ ایک یا دونوں چلے گئے ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تب بھی یہ دعا بہت ہی قیمتی ہے۔ ایک بات یہ بتائی گئی اگر تم نیک رہو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ کیا مراد؟ کبھی ماں باپ کوئی ایسا تقاضا کر لے جو شریعت کے خلاف ہو تو بات تو نہیں مانیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا کبھی جائز مطالبہ تقاضا کرے مگر بندہ پورا نہیں کر سکتا، بڑے گھر کا مطالبہ کر رہے، اولاد کے پاس ظاہری باتیں وسائل نہیں ہیں، تو ایسے کوئی مواقع آ جائیں تو ماں باپ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 ہے، فضول خرچی کا تذکرہ، یعنی اس سے روکا گیا ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ترجمہ، بے شک بیجا خرچ کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہوا۔ بیجا مال اڑانا کیا ہے؟ بلا ضرورت خرچ کرنا، ایسے مقامات پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں دو تین باتوں کی توجہ دلاؤں، خاص طور پر ہمارے شادی بیاہ کے جو مواقع ہیں اور اس قدر فضول اخراجات کیے جاتے ہیں کہ شادی کو ایک مصیبت بنا دیا گیا، حالانکہ شریعت کی تعلیم کے مطابق ایک نکاح کی تقریب ہے، اس میں کوئی کھانا پینا نہیں، بارات کا کوئی تصور نہیں، سنت میں ایک دعوت ہے فقط ولیمے کی، اور یہ خرچہ ہے مہر کی ادائیگی کا، عین نکاح کے موقع پر مہر کی ادائیگی کا خرچہ اور ولیمے کی دعوت جو سہولت سے ہو جائے، باقی زندگی بھر کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ لڑکی کے ماں باپ یا کسی لڑکی کے بھائی پر اس لڑکی کی شادی کے تعلق سے 1 روپے کا خرچہ نہیں۔ اور آج جو ہم نے اتنا پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا تو ایک عظیم اکثریت کے لیے نکاح کے موقع کے اخراجات کو پورا کرنا مصیبت بن گیا۔ کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، کوئی سودی قرضے لیتا ہے اور اسی مصیبت میں پڑا رہتا ہے۔ یہ بیجا اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ کیوں شیاطین یہاں پر کہا گیا؟ عربی کا جو لفظ آیا اخوان الشیاطین، کیوں؟ شیطان تو لڑانا چاہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 کے مطابق، اور جب معاشرے کے اندر ایک طرف چند افراد پیسہ بہاتے ہو پانی کی طرح اور دوسروں کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر لڑائی تو ہوگی، چھینا جھپٹی تو ہوگی، چوری ڈاکے تو ہوں گے، تاکہ ایک غریب بھی کہے گا میری بیٹی کے بھی ہاتھ جو ہے وہ پیلے ہوں تو دھوم دھڑکے کے ساتھ ہوں، اور معاشرے کے اندر کیوس پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح آج ہمارے ہاں جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس قدر آگے بڑھ گئے، ایک ایک وقت میں 6-6 8-8 ڈشز کا موجود ہونا، تقریب ہو رہی ہے 10-10 ڈشز کا موجود ہونا، اور پھر شادی بیاہ کی بات آتی ہے کھانے کا ضائع کیا جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسری طرف دنیا کے اندر بھوک بھی، افلاس بھی، لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہوں۔ کیسے ہمارا دل گوارا کر لیتا ہے پیسے کو ضائع کرنے کے اعتبار سے۔ اسی طرح تعمیرات کا معاملہ، حدیث شریف میں آیا کہ بدترین مال وہ ہے جو تعمیرات میں ضائع کیا جاتا ہے، کھپایا جاتا ہے۔ تعمیرات ہونی چاہیے ہماری ضرورت کے مطابق، لیکن اس کے اندر وہ جو لیوش لیونگ سٹینڈرڈ آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے اس کی بہرحال کوئی مناسب نہیں کہ اس رویے کو اختیار کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں مخلوق خدا پر خرچ کرنا، اگر ہمارے پاس زائد مال ہے، یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرنا، یہ زیادہ اہم طریقہ ہے، یہ زیادہ اہم ذریعہ ہے ہمارے مال کو استعمال کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناشکری ہو جاتی جب بندہ دولت کو، نعمت ہے اللہ کی بشرطے کہ حلال پر ملے، جب نعمت کو ضائع کرتا ہے، دولت کو ضائع کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی طرح ناشکری کی روش پر آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت نازل کرام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، زنا کی روک تھام، اس کا تذکرہ ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ یہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ۔ قرآن نے زنا کو تو حرامی قرار دیا ہے، زنا سے تو منع ہی فرمایا، یہاں کہا جا رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ تمام ذرائع یا مینز جو ایکچول زنا کے عمل تک لے جاتے ہیں ان راستوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گانا ہے، شراب ہے، مخلوط محافل ہے، عورتوں مردوں کا آزاد اختلاط ہے، تنہائی کے اندر دو نامحرم بیٹھے ہوئے ہیں، فحش لٹریچر ہے، فحش ڈرامے ہیں، فحش ولگیرٹی، فحش موویز ہیں، فحش ویب سائٹس ہیں، انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا گندا، برا، خراب، ولگیرٹی پر مبنی استعمال ہے۔ اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو یاد نہیں آتا نا۔ اس سب سے عفت و پاکیزگی تو پیدا نہیں ہوتی، اس سب سے گندگی پیدا ہوتی ہے اور گندے کام یعنی زنا کی طرف بندہ جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ جو ہم انگلش میں سمجھتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، وہ یہی بات ہے کہ جڑ سے اکھاڑو اس گندگی کے عمل کو۔ وہ ذرائع جو زنا تک لے جاتے ان سے بھی روکا گیا۔ فرمایا کہ بڑا برا کام ہے
اور بڑا ہی برا راستہ۔ زنا سے گھر نہیں بنتے، نکاح سے گھر بنتے ہیں۔ زنا سے معاشرہ ستھرا نہیں ہوتا، نکاح سے معاشرہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ زنا سے تو گندگی کے ڈھیر ہی معاشرے کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل کی۔ فکر و عمل کے لیے علمی بنیاد کی ضرورت۔ ارشاد ہوا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ترجمہ، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ انقلابی آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس کا علم نہیں اس بات کے پیچھے نہ پڑو۔ آج ہم ہوا میں باتیں کرتے ہیں، بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا، ہر بات کے اندر رائے پیش کرنا شروع کر دیتے۔ نہیں، قرآن یہ انقلابی تصور عطا کرتا ہے، تمہاری سوچ یا فکر یا نظریہ ہے، عقیدہ ہے یا عمل، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے علمی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ قرآن کافروں سے کہتا ہے، مشرکوں سے کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو اپنی باتوں کے اندر۔ تو کیا قرآن اپنے ماننے والوں سے مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ دلیل کی بنیاد پر بات کریں؟ تو فکر اور سوچ اور عقیدہ ہو یا عمل ہو یا طرز عمل ہو، اس سب کے لیے علمی ٹھوس دلیل میرے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنے، کم از کم بنیادی علم تو حاصل کریں تاکہ ایک باعمل مسلمان ہم بن سکے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت ہوا ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے اس وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے علم ہے کہ جب نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو ربط سورت بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ کہف سے قبل سورہ بنی اسرائیل کی تکمیل ہوئی۔ آئیے ان دونوں صورتوں کے درمیان جو ربط صورت ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ربط صورت کے حوالے سے پہلی بات، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور سورۃ الکہف کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتا ہے۔ وہاں سبحان الذی ہے 15ویں پارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز، اور یہاں الحمدللہ کے الفاظ سے سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر لے جائے جانے اور سورۃ الکہف میں آسمانوں سے نزول قرآن کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، صاحب قرآن کے آسمانوں پر لے جائے جانے کا ذکر بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں سے قرآن کے نزول کا ذکر سورہ کہف کے آغاز میں۔ دونوں صورتوں کے اختتام پر لفظ قل بیان کر کے توحید باری تعالی کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اور سورہ کہف کے اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قل کے الفاظ بیان قل کا لفظ استعمال کر کے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر تھا، ہجرت کی دعا کا بیان بھی آیا تھا۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کی ہجرت کا بیان ہے، یہ ربط ہو رہا ہے سورت کا بیان۔ اور آخری بات، سورہ بنی اسرائیل میں اسلامی معاشرے اور عادلانہ ریاست کی اساسات کا ذکر تھا، اساسات بنیادی باتیں۔ سورۃ الکہف میں ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ یہ ناظرین کرام چند نکات ہیں ربط سورت کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کے ضمن میں۔ اب آئیے سورۃ الکہف کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں۔ آیات 1 تا 6 سورۃ الکہف اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 7 تا 8 دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت، یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ آیات 9 تا 26 اصحاب کہف کا واقعہ کو ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 37 تا 31 داعی کے لیے نصیحت، تلاوت قرآن کی تلقین، نیک لوگوں سے جڑے رہنا، یہ مباحث بیان ہوئے۔ آیات 32 تا 44 دنیا داروں کے لیے عبرت، ایک واقعہ یہاں پر ایک دنیا پرست کا بیان ہوا۔ آیات 45 تا 46 دنیا کی زندگی کی حقیقت، بارش برستی ہے، فصل اگتی ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے مگر حساب ہوگا۔ آیات 47 تا 49 احوال آخرت، کل کی پیشی کا بیان ہے۔ آیات 50 تا 53 شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آیات 54 تا 59 رسولوں کی تعلیمات سے پہلو تہی کا انجام، پچھلے لوگوں کی تاریخ بھی سامنے ہے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی پکڑ۔ آیات 60 تا 82 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، جس میں 3 باتیں آئیں گی، کشتی کا توڑ دیا جانا، بچے کا قتل اور دیوار کا درست کر دیا جانا۔ اور بہت واضح بات سامنے آتی ہے کہ ظاہر میں تم کچھ دیکھتے ہو اور حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ آیات 83 تا 98 ذوالقرنین کا واقعہ، چوتھا واقعہ نیک اور عادل بادشاہ ہے ذوالقرنین، اس کا تذکرہ۔ آیات 99 تا 101 ظاہر پرستوں کا انجام، کہ
کل وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کی دنیا کے اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ آیات 102 تا 106 دنیا داروں کا انجام، آیات 107 تا 108 آخرت کے طلبگاروں کا انجام جنت الفردوس کا تذکرہ ہے، آیات 109 تا 110 توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ اور اللہ سے ملاقات کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو سورہ کہف کے مضامین کا ایک تجزیہ، یہ اوور ویو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ہمیشہ کی طرح جائزہ پیش کرتے ہیں سورۃ الکہف کی آیات کا، آیت با آیت تجزیہ پھر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 3 آیات قرآن کی عظمت اور پیغام، یہ کلام رب کائنات نے عطا فرمایا اور سیدھی راہ کی رہنمائی عطا فرمانے والا ہے۔ آیات 4 تا 6 عیسائیوں کے غلط عقیدے کی زوردار نفی، جنہوں نے معاذ اللہ کے لیے اولاد قرار دے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ۔ آیات 7 تا 8 دنیا اور اس کی حقیقت، یہ دنیا، یہ زمین، یہ چٹیل میدان بنا دی جائے گی، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ آیات 9 تا 26 اصحاب کہف کا واقعہ، مادہ پرستی کا رد، چند نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کو جان بچانے کے مقابلے میں ترجیح دی اور غار میں پناہ لی، صدیوں اللہ نے سلائے رکھا اور ان کی حفاظت فرمائی، مادہ پرستی کا رد ہے اس واقعے میں، اور صبر کا تذکرہ بھی آتا ہے اس واقعے میں۔ آیات 27 تا 31 صبر آزما حالات میں داعی کے لیے ہدایات، بعد میں ذکر بھی ہوگا، تلاوت قرآن بھی، اللہ سے نصرت کی التجا بھی، اور اللہ کے نیک بندوں سے جڑے رہنا بھی، اور حق پر ڈٹے رہنا بھی، اور بات کو واضح طور پر پیش کر دینا بھی۔ اس کے بعد آیات 32 تا 44 دنیا داروں کے لیے عبرت آمیز واقعہ، ایک شخص ہے جس کے پاس کھیتی بھی ہے، کھیت سے پھل بھی آتا ہے، نہر بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن آخرت کا طلبگار نہیں، بلکہ سمجھتے سب کچھ میں نے ہی کیا اور کل کے بارے میں فکر مند نہیں ہے۔ اس کا باغ تباہ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اور آخر وہ کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا۔ یا کسی بت کا ذکر نہیں، بلکہ اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا، مٹیریلسٹک اپروچ، مادہ پرستی کا شکار ہو جانا، اس شرک کا تذکرہ اس واقعے میں آیا ہے۔ پھر آیات 45 سے 46 حیات زندگی کی حقیقت، یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، مال و اسباب تو وقتی ضرورت کے لیے تمہیں عطا کیے گئے، اصل نیکیاں ہیں جو تمہارے کام آنے والی ہیں۔ آیات 47 سے 49 قیامت کا منظر بتا دیا کہ مجرمین بڑے پریشان ہوں گے اور دیکھیں گے جب اپنے نام اعمال کو تو ہر شے چھوٹی بڑی وہاں پر موجود ہوگی۔ آیات 50 سے 53 شیطان کی پیروی کرنے والوں کا برا انجام کہ ان کو شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آیات 54 تا 56 انسانوں کی اکثریت ہٹ دھرم اور جھگڑالو ہے اور حق آ چکا، سامنے بات واضح ہو چکی، مگر دنیا کی محبت یہ مفادات میں پڑھ کر حق کو جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں۔ آیات 57 تا 59 سب سے بڑا ظالم کون ہے بتایا گیا، جو جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کو فراموش کر رہا ہے۔ آیات 60 تا 82 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، ظاہر پرستی کا رد، کشتی توڑ تو دی، بعد میں بتایا کہ وہ اس میں عیب ہو گیا تو کشتی چھننے سے بچ گئی، بچہ قتل کر دیا، ظاہر میں بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کے لیے کفر کا باعث بنتا، بچے کو چھوٹی عمر میں موت دے دی گئی اور ماں باپ کو آئندہ اچھی اولاد مل جائے گی، نیک اولاد مل جائے گی۔ اور 16ویں پارے میں ایک بات آتی ہے کہ بستی والوں سے کھانا مانگا گیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، جناب خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا ہاتھ پھیر کر، جناب موسیٰ نے پوچھا تو بعد میں بتایا کہ یہاں ایک یتیم بچوں کا خزانہ تھا، باپ نیک تھا، اللہ نے چاہا کہ خزانہ محفوظ رہے، بچے بڑے ہوں تو پھر وہ خزانے کو نکالیں۔ ظاہر کچھ ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کے واقعے میں حقیقت بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الکہف کی آیات کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آیت بآیت جائزہ ہمارے سامنے آیا۔ اب چند منتخب آیات ہیں سورۃ الکہف کی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7 ہے جس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد زندگی کا تذکرہ اس مقام پر ہے، ارشاد ہوا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ، جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہوا۔ یہ زمین کو اللہ نے سجایا تاکہ یہاں پر زندگی برقرار رہ سکے، مگر یہ سب کچھ ہے امتحان کے لیے، اور زندگی یہ امتحان کے لیے ہے اور نتیجہ کل آخرت میں سامنے آ کر رہے گا۔ تو امتحان کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا، اس زمین کی رنگینی میں کھو جانے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات سورہ کہف کی آیت نمبر 27 اور 28 دور مشکلات میں اہم ہدایات، ارشاد ہوا
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَمْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہیے اپنے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا جاتا ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا آپ کہیں جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ یہ آیت نمبر 27 اور 28 کا ترجمہ۔ مشکلات کا دور ہے، سن 5 نبوی میں سورہ کہف کا نزول ہوا، یعنی آغاز وحی کو 5 برس ہو چکے۔ یہی دور ہے جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس مشکل دور میں کہا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت، اس سے ایمان کی آبیاری بھی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، سابقہ واقعات کو پڑھ کر موٹیویشن ملتی ہے، کیسے اللہ ایمان والوں کی نصرت فرماتا رہا، کیسے اللہ نے مخالفین حق کو تباہ و برباد کیا۔ اس سے ایمان والوں کو آبیاری ملتی ہے ان کے ایمان کو، اور استقامت ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں برائیاں ہیں، بہت کچھ پریشرز ہیں، تو سوسائٹی کے اندر ایک سوسائٹی ہمیں بنانی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ماحول سے جڑیں گے تو ایمان کی بیٹری چارج اور ریچارج ہوتی رہے گی، اور باطل فرقوں اور باطل نظریات اور باطل دعوتوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 46 ہے سورہ کہف کی۔ مال و اولاد امتحان ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ترجمہ، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ یہ آیت نمبر 46۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے مال بھی چاہیے ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، گھر ہستی کے معاملات کو بھی چلانا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ سب ضرورت مقصد نہیں، مقصد وہ آخرت کی زندگی، یہاں رہ کر وہاں کی فکر اور تیاری کرنی ہے۔ ہاں جو نیکیاں ہیں وہ تمہاری اصل پونجی، اور تم قبر میں ڈالے جاؤ گے تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لا چلے گا بنجارا، کچھ ساتھ جانے والا نہیں سوائے نیک اعمال کی پونجی کے۔ اس دولت کو بڑھانے کی فکر کرنے کی ترغیب اس مقام پر دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ کہف کی آیت نمبر 57۔ قرآن سے اعراض، قرآن کو فراموش کر دینا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اسے بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہیں تو بھی یہ کبھی ہدایت پر نہ آئیں گے۔ کون ہے سب سے بڑھ کر ظالم؟ رب کی آیات سے جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کفار کا بیان ہے۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس طرز عمل سے محفوظ رکھے، مگر مجموعی صورتحال کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی نہیں، قرآن کو سمجھنے کا اہتمام بھی نہیں، قرآن کی سیکھنے کے لیے کوشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سب سے بڑے ظالم وہ جو قرآن سے اعراض کر رہے ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نوٹ کیجئے گا، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جمعے کے دن تلاوت کی تلقین سورہ کہف کی رسول اللہ علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے مزید ہمارے تعلق کی مضبوطی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔